बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। रुकावटों के बावजूद अपोजिशन ने बिल आखिर मुल्तान में जलसा कर ही लिया। ये एक अलग बात है कि रुकावटें कुछ लम्हा कबल हुकूमत की जानिब से हटा दी गईं और अब सवाल ये पैदा होता है कि आवाम के लिए बड़ा ख़तरा कोरोना है या फिर सियासत है। और पीडीएम के रहनुमाओं को ऐसा क्यों लगता है कि हुकूमत घर जाने वाली है? क्या वाकई हुकूमत घर जाने वाली है? क्या जलसों जुलूसों से हुकूमतें घर चली जाया करती हैं? इसके अलावा जो कोरोना एसओपीज़ को मुकम्मल तौर पर मुल्तान के जलसे में नज़रअंदाज किया गया, जिसके बाद में बहुत सारे सवालों में एक ये भी सवाल पैदा होता है कि अगर इन जलसों के बाद में मुल्तान जलसे के बाद में जो पूरा मोमेंटम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बनाया गया, उसके बाद में अगर कोरोना केसेस मुल्तान में बढ़ते हैं, अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ जाती है, अमवात बढ़ती हैं कोरोना के बायस, तो जिम्मेदार कौन होगा? और जलसे से कुछ लम्हा कबल रुकावटों का हटाना क्या हुकूमती बेबसी को जाहिर करता है? और आज के जलसे की अहम और ख़ास बात आसिफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा की एंट्री थी, और ये एंट्री कितनी ज़्यादा जानदार थी। पीडीएम रहनुमाओं का लहजा जो है वो मज़ीद सख्त होता जा रहा है। कितना ज़्यादा ये लहजा मज़ीद सख्त होगा, क्योंकि इससे एक बात ये भी साफ और वाज़ेह नज़र आ रही है कि पीडीएम शायद अब मुज़ाकिरात नहीं चाहती या फिर उसके पास अब वापसी का रास्ता नहीं है। जलसों और जुलूसों के हवाले से हुक्मरानों की जानिब से भी, हुकूमत वज़रा की जानिब से भी रद्द अमल सामने आया है, और आज उस रद्द अमल में अब तक शिबली फराज साहब ने सबसे पहले फौरी तौर पर मीडिया ब्रीफिंग की और बताया कि ये नाकाम जलसा था और इन जलसों से किसी तरह से भी हुकूमत घबराने वाली है, डरने वाली नहीं। और उन्होंने फिर जिक्र कर दिया कि अब एनआरओ इन्हें नहीं मिलेगा। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे आज इस हवाले से भी कि एक मुलाकात हुई थी गुज़िश्ता दिनों शहबाज शरीफ और चौधरी निसार साहब के दरमियान। ये मुलाकात कितनी अहम थी, इस मुलाकात की टाइमिंग कितनी अहम है, और ये मुलाकात मरियम नवाज साहिबा के लिए कितनी ज़्यादा माने रखती है। और अपने नाजरीन को ये भी बताते चलें कि सिख यात्री पाकिस्तान में हैं और मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से उन्हें सिक्योरिटी फराहम की गई, कोरोना एसओपीज़ का ख्याल रखा गया, और उन्होंने अपनी मजहबी जो रसूमात हैं वो पाकिस्तान में आज़ादी के साथ अदा की हैं। जबकि दूसरी जानिब हमने देखा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी एक डोज़ियर भेजा गया है अक़वाम मुत्तहिदा में। ये डोज़ियर कितना अहम है, कितना नोटिस लिया जाएगा इस डोज़ियर के हवाले से, और भारत सारी दुनिया के सामने उस डोज़ियर में कि भारत की जो दहशतगर्दी है इस पर भारत को जोर डाला जाए, क्योंकि वहाँ पर जो अक़लियतों का हाल है वो सारी दुनिया के सामने। एक ब्रेक के बाद बाकायदा तौर पर डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है सरबराह तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अकरम चौधरी साहब और सीनियर एनालिस्ट मलिया हाशमी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, पीडीएम को ऐसा क्यों लगता है कि हुकूमत घर जाने वाली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पीडीएम को मेरे ख्याल में इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि एक तो हुकूमत की परफॉर्मेंस नहीं है, सेकेंडली इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, तीसरी बात यह है कि जो वादे वईद वो करके आए हैं, उन वादों वईद के ऊपर वो अभी तक उस अंदाज में अमल पैरा नहीं करवा सके और अपनी पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सके, इस वजह से उनको लगता है। दूसरी बात यह है कि उनको ये भी महसूस हो रहा है कि तमाम की तमाम ऑपोजिशन जो है और जो राइट विंग और लेफ्ट विंग जो है उसका मिलाप हो गया है, साथ ही दीनी जमातों का तड़का भी लग गया है। तीसरी तरफ जमात इस्लामी जो है उसने महंगाई की तरफ जो है वो एक सख्त तरीन इकदाम उठाया हुआ है, जिसकी वजह से वो जलसे जुलूस कर रही है और कराची के अंदर अपना एक मुकाम पैदा कर रही है। चौथी चीज़ उसके अंदर यह है कि इंटरनेशनल जो सिनेरियो है उसके अंदर अफगानिस्तान से एक एग्जिट गेम हो रही है और अमेरिका के अंदर एक उनकी हुकूमती तब्दीली आई है जिसमें जो बाइडन साहब आए हैं। तो ये वो सारे अवामिल हैं जिसकी वजह से ऑपोजिशन को ऐसा महसूस हो रहा है और ख़ास तौर पे सी पैक के ऊपर कुछ ऐसे मिले जुले रुझान जिसकी तरफ से चाइना की तरफ से भी कुछ इशारे हुए, कुछ ये बात फैलाई जा रही है, कुछ हक़ाइक़ भी हैं कि चाइना जो है वो नाखुश है। तो ये वो सारे अवामिल हैं जो कि पीडीएम को ये अंदिया दे रही है कि हुकूमत घर जा रही है और ख़ास तौर पे
اب سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، سینٹ کے الیکشن میں وہ میدان کھلا نہیں چھوڑ سکتے، اور ظاہر ہے میدان اگر وہ کھلا چھوڑیں گے تو ان کو پھر حکومت کو اگلے 3 سال مزید جو ہے وہ سہنا پڑے گا۔ تو یہ وہ تمام عوامل ہیں، اور خاص طور پہ پھر کرونا کی وجہ سے اکنامک کنڈیشنز کا جو ہے وہ کرائسس میں چلے جانا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پھر حکومت کی جو پالیسیز خاص طور پہ پنجاب کے اندر جس انداز میں سمجھتا ہوں گورننس کے ایشوز، اسٹرانگ گورننس کے ایشوز آ رہے ہیں، یہ وہ تمام عوامل ہیں جو کہ میرے خیال ہے پی ڈی ایم کو یہ بات سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ اکرم چودھری صاحب، اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کہا کہ لاہور کا جلسہ آخری کیل ثابت ہوگا، پھر اس کے بعد حکومت کا جنازہ نکلے گا۔ کیا اپوزیشن واقعی ٹارگٹ سے اتنا قریب پہنچ گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹارگٹ تو خیر یہ حکومت پہلے دن سے ہی ان کے لیے بہت آسان تھی، بدقسمتی سے حکومت کی بیڈ پرفارمنس نے ان کو ترن والا بنانے میں ان کی بہت مدد کی ہے، لیکن کیا یہ حکومت گر سکے گی؟ اور پاکستان کے عوام ماضی کے 20-25-30 سال کا جو تجربہ ہے 1985 آلموسٹ یہ جتنی رجیم ہے 1985 کے بعد کی رجیم ہے، یہ کم و بیش یہی لوگ کبھی آتے رہے کبھی جاتے رہے۔ اس ملک کی آج کی جو حالت ہے وہ ان سب کی برہون منت ہے۔ کیا اس ملک میں بہتری کی صورت پیدا ہو جائے گی؟ جو لوگ 35-40 سال میں کچھ نہیں کر سکے، یہ اب عوام کے سوچنے کا فکر ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں۔ میری ذاتی رائے میں تو یہ ہے کہ حکومت واقعتاً ایک ناکام گورننس، اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو ان کی فورن پالیسی بھی اتنی ناکام نظر آنے لگی ہے۔ جو کچھ پاکستانیوں کے ساتھ سعودیہ میں اور یو اے ای میں ہو رہا ہے وہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ ہم 15-20 بلین ڈالر سال کا ریمیڈنس کی صورت میں وہاں سے حاصل کرتے ہیں، اور گزشتہ 3-4 ماہ میں جو ریمیڈنس بڑھی ہیں، مجھے تو اب ایسا لگنے لگا ہے کہ لوگوں کو جو وہاں پہ اپنی سٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی تھی وہ شاید ریمیڈنس کو شفٹ کر رہے تھے پاکستان، تاکہ اپنے فیوچر میں کچھ نہ کچھ سیو کر سکیں۔ سچویشن تو واقعی نازک ہے، اور اس میں اپوزیشن کا شاید کوئی کمال نہیں ہے۔ حکومت کی اپنی نااہلی اور بیڈ گورننس کے ساتھ ساتھ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوامی رائے بھی ان کے خلاف کر دی ہے۔ جنوری میں اپوزیشن حکومت کے گھر جانے کی کر رہی ہے، کیا وہ اسے کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہے واقعی میں؟ نہیں، میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ حکومت تو شاید اس وقت عمران خان جو ہیں ان کے اپنے بس میں بھی نہیں ہے کہ وہ، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ صبح کر کیا رہے ہوتے ہیں اور شام کو کیا کیا رہے ہوتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے کہ ہمارے ملک میں آج ہو کیا رہا ہے، اور اگر حکومت اسی چال سے چلتی رہے گی تو انہیں کسی کو گھر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ ہی گھر چلی گئی ہے۔ گھر میں تو رہنے والی حالت ان کی ہے ہی نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ 4 دن انہوں نے میلہ لگا کے رکھا ملتان میں، اپوزیشن کا جلسہ تو 1.5-2 گھنٹے کا تھا، وہ 96 گھنٹے پہ انہوں نے طویل کر دیا، اور 4 دن وہاں جلسہ رہا، اور وہ اپوزیشن جو شاید 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے کی میڈیا پہ پروجیکشن اور سپیس حاصل کر پاتی، وہ 4 دن سے ملتان میں پورے پاکستان میں جلسہ عام بنا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو یہ کامیاب پالیسی یا گڈ گورننس کی نشانیاں تھوڑی ہوتی ہیں، یہ پولیٹیکل وزڈم ہوتا ہے آپ کا کہ آپ چیزوں کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو طے ہے کہ پی ڈی ایم کو یہ اندازہ تھا کہ عمران خان آخری لمحے پہ یو ٹرن لیں گے اور انہیں جلسے کی اجازت دے دیں گے، اور وہ لگے رہے، اور آخری موقع پر انہوں نے جلسہ وہاں پہ کیا۔ میرے نزدیک وہ میٹر نہیں کرتا کہ 20,000 لوگ تھے یا 2 لاکھ لوگ تھے، انہوں نے جلسہ کیا۔ جلسے کا جتنا میدان ان کے پاس تھا وہ بھرپور تھا، بھرا ہوا تھا، لوگ موٹیویٹڈ تھے، ان کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود تھی، اور ہماری قوم جو گزشتہ 35-40 سال سے ان چوروں ڈاکوؤں کو دیکھ رہی ہے، ایک بار پھر دیکھ رہی تھی، اور کل ان سے پھر امید باندھ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس سے بڑی بد نصیبی ہماری کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے ملیحہ، آج واضح طور پر پی ڈی ایم رہنماؤں نے یہ کہہ دیا کہ لاہور کا جلسہ آخری کیل ثابت ہوگا، اس کے بعد اگلا پڑاؤ ہمارا اسلام آباد ہوگا۔ کیا واقعی اپوزیشن اتنا قریب پہنچ چکی ہے حکومت گرانے کے؟ جی بہت شکریہ جواد۔ پچھلے سال بھی یہی وقت تھا، یہی ماہ تھا نومبر کا، اور پھر دسمبر کا ہم نے ٹائم دیکھا کہ فضل الرحمان صاحب حکومت کو جنوری 2020 تک الٹیمیٹم دیتے تھے کہ آپ گھر جا رہے ہیں۔ اب جنوری 2021 آنے کو ہے، اور ماشاءاللہ سے حکومت ابھی تک قائم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، بالکل اکرم چودھری صاحب نے بالکل درست بات کہی کہ حکومت نے اس جلسے کو اس برے طریقے سے مس ہینڈل کیا ہے
کہ آپ نے ان کو 4 دن کی پروجیکشن دے دی، اس 3 گھنٹے کی بجائے وہ 4 دن ان کے ڈھول بجتے رہے. اور پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت، یہ جو اپوزیشن بتا رہی ہے کہ ہمیں سیاست کرنے سے روکا جا رہا ہے، اور مریم نے بھی آج اپنی تقریر میں کہا کہ کتنا عقل مند کورونا ہے جو جلسہ گاہ کے باہر کھڑا رہتا ہے، اور جلسہ گاہ کے باہر نہیں ہوتا لیکن جلسے کے اندر ہو جاتا ہے، اپوزیشن کے جلسوں میں ہوتا ہے. سو اس طرح سے تو پھر کیلیبری فونٹ بھی بہت سیانہ تھا، بہت عقل مند تھا کہ جو اپنی ایجاد سے پہلے ہی ایجاد ہو جاتا ہے. قطری خط بھی بہت سیانہ تھا کہ جو قطری شہزادے نے جھٹلا دیا لیکن وہ عدالت میں جمع ہو جاتا ہے. سیاست برائے سیاست ہو تو پھر تو کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن حکومت کو چاہیے کہ اس وقت سختی سے عمل کروائے کووڈ کی جو احتیاطی تدابیر ہیں SOPs پر، اور اپوزیشن کو کلیئر کٹ ایک پیغام جانا چاہیے کہ چونکہ باقی ساری غیر ضروری اجتماعات پر پابندی لگ گئی ہے لہٰذا آپ بھی رکیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جماعت اسلامی ایک طرف اپنا جلسہ کر رہی ہے، اور شبلی فراز صاحب سے جب ماریہ محمد نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے علم میں نہیں کہ وہ جلسہ ہوا ہے. تو حکومت کے علم میں ہونا چاہیے کہ کون کون سا اجتماع کہاں کہاں ہو رہا ہے. ہاں، اب بات کرتے ہیں گورننس کی. ابھی کل ہی میں دیکھ رہی تھی کہ پنجاب اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ پچھلے 27 ماہ میں 2 ارب 30 کروڑ روپے ریکور ہوئے ہیں، جو کہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی ہسٹری میں سب سے زیادہ، یعنی اس کی ایک اچیومنٹ ہے جو کہ 27 ماہ کے عرصے میں ہوئی. لیکن PTI حکومت کی میڈیا پروجیکشن پتہ نہیں کیوں اتنی کمزور ہے کہ اس چیز کو نہیں عوام تک اس طرح سے پہنچا سکے. پھر یہ کہ جابس کی بھی بات کی جاتی ہے، مریم بھی بار بار بات کرتی ہیں، جلسوں میں بات ہوتی ہے کہ جی نوکریاں لوگوں کی چھن گئی. تو میرے سامنے یہ بلوم برگ کی انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا تھا 21 ستمبر 2016 کو، اور ہیڈ لائن تھی پاکستان کے حوالے سے کہ 500,000 jobs lost as textile crisis hits Pakistan's economy. اور اب 2020 میں ایکسپریس ٹریبیون یہ کہتا ہے کہ پاکستان ٹیکسٹائل سیکٹر جمپس ٹو فل کیپیسٹی پروڈکشن. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری بھی امپروو ہو رہی ہے، لیکن بہرحال عام آدمی تک جب تک عام آدمی تک تمام اثرات نہیں پہنچیں گے اس طرح احتجاج بھی چلتا رہے گا اور حکومت کے خلاف باتیں نہیں ہوتی رہیں. جواب پہنچ رہے ہیں لیکن حکومت کو بتانا نہیں آ رہا کہ کس طرح سے پہنچ رہے ہیں. صحیح ہے، میں اکرم چودھری صاحب سے اس کا جواب لینا چاہوں گا، لیکن پہلے عبداللہ حمید گل صاحب کی طرف آتا ہوں. عبداللہ صاحب مجھے صرف ایک چیز کمپلیٹ کرنے دیجیے. ایک بڑی امپورٹنٹ نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ مریم نے آج اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ مشرف کو راتوں رات باہر بھجوا دیا جاتا ہے. تو وہ یہ بتانا بھول گئی کہ ان کی اپنی نون لیگ کی حکومت میں ان کو بھجوایا گیا. اپنے کردہ نہ کردہ گناہ تو عمران خان کی حکومت کے ساتھ نہ ہوتے ہیں تو بہتر ہے. عبداللہ حمید گل صاحب، یہ رکانے کا جو فیصلہ تھا وہ کتنا درست تھا حکومت کا؟ ٹھیک، عبداللہ صاحب کی طرف بھی آؤں گا. اکرم چودھری صاحب، آپ بہت زیادہ قریبی بھی رہے ہیں عثمان بزدار صاحب کے کچھ عرصے تک. کیا وجہ ہے جو حکومت اس طرح کے فیصلے لے لیتی ہے؟ جیسے ملتان کا، جیسے ملیہ نے بھی سوال اٹھایا کہ حکومتی جو میڈیا پروجیکشن ہے وہ اتنی کمزور کیوں ہے، جو اچیومنٹ ہے انہیں کیوں بتایا نہیں جا رہا ہے؟ الیکشن سے پہلے تو حکومت کی جو میڈیا ٹیم تھی وہ بڑی اسٹرانگ تھی. بدقسمتی سے اس کا جو جواب تو میرے پاس بھی نہیں ہے کہ جو عمران خان 25-30 سال سے میڈیا کے لیے سب سے آئیڈیل FOC اینکر ہوتا تھا، ہر چینل پر موجود ہوتا تھا، ہر چینل کا گیسٹ ہوتا تھا، اس سے ٹائم لینے کے لیے میڈیا بھی ان کے پیچھے ہوتا تھا، اور جہاں کہ عمران خان جب PTI کی لیڈرشپ کھڑی ہوتی تھی میڈیا اویلیبل ہوتا تھا. آج وہ عمران خان میڈیا فرینڈلی کیوں نہیں رہا؟ آج وہ سوشل میڈیا کی ٹیم کہاں گئی جس نے پاکستان میں سوشل میڈیا کی پولیٹیکل مارکیٹنگ میں ایک نیا انقلاب برپا کیا؟ وہ کہاں گئے وہ لوگ؟ یہ بیسیکلی صرف اتنا پرابلم ہے کہ ان لوگوں کے اوپر مسائل کا اتنا انبار ہے، وہ اس کے بوجھ تلے اتنی بری طرح دب گئے ہیں کہ انہیں ایشوز، نان ایشوز اور ان کی فیور میں اور ان کے اینٹی کیا ہے یہ بتانے کے لیے ان کے پاس شاید وہ وقت اور سوچ ہی نہیں رہا. یعنی ابھی آپ بات کر رہے تھے لا علمی کی شبلی فراز کی. آج عارف علوی صاحب نے ٹویٹ کر دیا میر ظفر اللہ جمالی کی ڈیتھ کا، اور انہیں اس کے بعد بہرحال انہوں نے بڑی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، اسے واپس لیا اور اپالوجی بھی کی اور ان کے بیٹے سے بات بھی کی، لیکن لا علمی یہ ان کی میڈیا ٹیم نے ان تک خبر پہنچائی ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ میڈیا ٹیم کی ناکامی جو ہے
اس پر پرائم منسٹر پاکستان کو بھی غور کرنا چاہیے. اور باقی رہی بات عثمان بزدار صاحب کی، عثمان بزدار صاحب دیکھیں اوپر سے چیزیں نیچے کی طرف ٹلڈ ہو رہی ہیں ساری زندگی. خان صاحب نے یہی کہا کہ جو کچھ اوپر ہوتا ہے وہ نیچے تک سپریڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر اوپر کی حکومت ہی کام نہیں کر پا رہی تو نیچے پنجاب میں بھی ویسی ہی سچویشن ہوگی. اور ازدار کے ساتھ جو 42 وزیر ہیں ان میں سے اگر کسی کا آپ کو نام یاد ہے تو مجھے بتا دیجئے گا. اور ایسی ہی صورتحال ہے کہ 42 کے 42 اپنے گھر عوام سے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. عوام کا مقابلہ کرنا ہے، حالات کا مقابلہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے بجائے وہ چپ کر کے چھپ کے بیٹھ گئے ہیں. بالکل، اور انہیں باہر آنا ہوگا اگر عوام کا مقابلہ کرنا ہوگا. اور شبلی فراز صاحب آپ کو میڈیا پہ اویلیبل ہوتے ہیں. عبداللہ امیر گل صاحب، رکاوٹیں ہٹانے کا فیصلہ حکومت کی جانب سے آخری لمحات میں کیا گیا، کیا یہ حکومتی بے بسی ظاہر نہیں کرتا؟ دیکھیں جہاں تک بے بسی کا تعلق ہے یقیناً اس کو حکمت عملی کا نام نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کا بھی آج جو ہے اس پہ اختلاف رائے جو ہے وہ کھل کے آ گیا. اور اسی طرح سے شبلی فراز صاحب کو بھی میں سن رہا تھا، وہ بھی بہت جو ہے وہ کمفرٹیبل زون میں نہیں تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بات تو طے ہے کہ حکمت عملی نام کی کوئی کہ پورے ملتان میں جلسہ کرا دیا. پہلے وہ صرف ایک قاسم باغ میں ہونا تھا، ایک صرف مخصوص جگہ پہ ہونا تھا، اور اب جو ہے وہ پورا ملتان جو تھا وہ اس جلسے کی زد میں آ گیا. اور آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بلوچستان سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں، ملتان میں سیٹلڈ ہیں، اور ملتان میں بلوچستان سے بہت ایک کثیر آبادی جو ہے وہ آباد ہے وہاں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بہت مضبوطی ہے جو نظر آ رہی تھی. وہاں گیلانی صاحب کے بچوں نے جس انداز کے اندر اور پھر ان کو چھوڑنا پڑا گیا، اسی سے پتہ چل گیا تھا کہ حکومت کی رٹ جو ہے وہ وہاں قابل قبول نہیں رہی. اور تیسری بات جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آصفہ بھٹو جو ہے وہ آئیں. میں خواہش تھی کہ آصفہ بھٹو صاحبہ اگر کرتی تو وہ پیپلز پارٹی کے فورم سے کرتی اور کسی ایسے مقصد پہ کرتی جو پاکستان کے حوالے سے بات کی. عبداللہ صاحب، اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی تصادم کا خطرہ ہے؟ کیونکہ لاہور جلسے میں بھی ایسا لگ رہا ہے حکومت رکاوٹیں لگانے کی کوشش کرے گی، اور اس بار جتنی تنقید ہو گئی ہے وہ جلسہ شاید نہ ہونے دے. تو کوئی تصادم کا خطرہ اب محسوس ہو رہا ہے؟ دیکھیں لاہور کے اندر جہاں تک تعلق ہے، لاہور کے اندر باہر سے لا کے لوگوں کو جلسہ کرانا میرا خیال ہے کہ یہ بہت مشکل ہوگا. لیکن اس ٹائم پہ سب سے زیادہ پنجاب کے اندر کوئی کراؤڈ پولر ہیں تو وہ مریم نواز صاحبہ ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ لاہور کے لوگوں کو اگر موٹیویٹ کیا گیا تو پھر جس سڑک سے گزریں گے پولیس ان کو روک نہیں پائے گی، یہ تو بات طے ہے. اب تیسری بات یہ ہے کہ تصادم جو آپ نے فرمایا، تصادم کی طرف تو یہ جائے گا کیونکہ ایونچولی تو یہ لانگ مارچ جائے گا، اور جب لانگ مارچ جائے گا تو ظاہر ہے خام خواہ تصادم مڈبھیڑ تو ہوگی. اور ایونچولی جو اپوزیشن کا مقصد ہے، بیانیہ ہے، وہ بھی تصادم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے جب چیف جسٹس کے حوالے سے مہم چلائی تھی اور اس کے بعد گجرانوالہ ہی پہنچے تھے تو معاملات سیٹل ڈاؤن ہو گئے تھے. تو یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. اسی طریقے سے جو اپوزیشن ہے، یقیناً کرونا کے حوالے سے میرے خیال میں بڑا غیر ذمہ دارانہ ان کا ایٹیچیوڈ رہا، اس میں دوسری رائے نہیں ہو سکتی. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ حکومت کو بھی کوئی ایک ایسا فورم ضرور پرووائڈ کرنا پڑے گا. ملک کے حالات خراب ہیں، عبداللہ کشمیر صاحب جو ہے ٹاپک وہ چینج ہو جائے گا. بہت دور جا صورتحال بھی چکا کچھ ہے. اس طرح کی تھی، معاملات سیٹل ڈاؤن صرف نواز شریف صاحب کے شاید ہوئے تھے، باقی تو اس وقت رہنماؤں نے شکوے شکایتیں کی تھی بہت زیادہ. یہ ایک الگ بات ہے. اس بار بھی صورتحال کچھ اسی طرح کی ہے، تمام جماعتیں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں اکرم چودھری صاحب کی طرف آؤں گا. جی بھروسہ کرنے پہ تیار ہیں یا نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ایک دوسرے کی مجبوری ہے. اگر مجبوری نہ ہو تو پھر میرے خیال ہے کہ یہ مشکل معاملات ہو جائیں گے. اتنا آسان نہیں ہے. جس انداز میں ہم دیکھ رہے ہیں، جس انداز میں چیزوں کو نظر آ رہا ہے، وہ تصادم کی طرف بڑھ رہی ہیں اور تصادم کی طرف بڑھی ہے. ملی آپ بتائیے کہ لہجہ جو اپوزیشن رہنماؤں کا مزید سخت ہو رہا ہے، وہ تصادم ہی چاہتے ہیں؟ دیکھیں بالکل وہ تو تصادم چاہتے ہی چاہتے ہیں. فضل الرحمان صاحب کا آپ دیکھیں نا، جو انہوں نے ارج کیا ہے، انسٹیگیٹ کیا ہے اپنے ورکرز کو کہ اگر آپ پر ڈنڈے کا استعمال ہو تو آپ آگے سے ڈنڈے چلائیں. اب یہاں پر حکومت کے کرنے کی بات یہ ہے، ان کو جو سمجھانے والی چیز ہے وہ یہ کہ اپنے وزراء کو بھی سمجھائیں. جس طرح اسد عمر صاحب سندھ گئے، وہاں پر بھی 300 لوگ آ گئے کیونکہ ورکرز کا مینشن ہو گیا. یہ ختم ہونا چاہیے. اس وقت کووڈ بہت ہی سیریس حالت ہو چکی ہے. کووڈ کی وجہ سے پورے ملک کی، پوری دنیا اس وقت پریشان ہے، اور یہاں پر حکومت اپوزیشن کو ابھی تک منوا نہیں پائی کہ آپ جلد سے روک دیں. اب دیکھیں اپوزیشن تو اپنی سیاست کر رہی ہے،
ان کو کوئی غرض نہیں ہے عوامی مسائل سے، غربت ہے، افلاس ہے، مہنگائی ہے، یہ سب تو انہی کے دیے ہوئے تحفے ہیں اس حکومت کو. لیکن حکومت، موجودہ حکومت کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ یہ ابھی تک اپنے وزراء کو ہی نہیں روک سکے، نہ یہ گلگت بلتستان میں اپنے وزراء کو روک سکے. جلسے کا بالکل ٹھیک. بھائی جماعت اسلامی کے جلسے کا نہیں معلوم تھا انہیں، اسی کو ہیڈ کرتے ہیں. ان کو تو سب سے زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے اس معاملے میں کہ آپ تو 10 لوگوں کو بھی اکٹھا نہ کریں، تاکہ اپوزیشن کل کو چمک کر یہ نہ کہے کہ دیکھیں جی آپ کے جلسے حلال ہیں اور ہمارے حرام ہیں. اس چیز کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب مجھے بریک پر جانا ہے. اکرم چودھری صاحب کے لیے سوال چھوڑ دیتے ہیں. بریک سے پہلے آصفہ بھٹی صاحبہ کی سیاسی انٹری کتنی جاندار تھی، بریک کے بعد پر بات ہو. ویلکم بیک. اکرم چودھری صاحب، آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کی آج سیاسی انٹری ہوئی ہے، کتنی جاندار ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کتنی امپورٹنٹ تھی؟ آصفہ بھٹو ہی پیپلز پارٹی میں ایک واحد ایسٹ ہے جو انہیں آگے لے کے جا سکتا ہے اگر انہوں نے اسے صحیح پولیٹیکل ٹریننگ دی ہو، صحیح طریقے سے اس کو لانچ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور آصفہ بھٹو میں بختور اور بلاول کے مقابلے میں زیادہ کیلیبر موجود ہے. اور جو میری انفارمیشن ہے ان کے حوالے سے، انہوں نے 2 چیزوں پہ سندھ میں ہمیشہ ریزرویشن شو کی ہے: بیڈ گورننس اور کرپشن جو ان کی پارٹی کا وہاں پہ وتیرہ ہے، اس کے اوپر ان کا ہمیشہ ڈفرنس رہتا ہے. وہاں پہ یہ اپنی فیملی سے بھی اور وہاں کی گورنمنٹ سے بھی یہ ڈسکشن کرتی رہتی ہیں. اگر یہ واقعی ہمارے ملک میں وراثت ہی کی سیاست ہو رہی ہے تو اس میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ایک ریزنیبل اضافہ ہوگا. اور کیونکہ یہ 2 ہی خامیاں ان کی جماعت میں موجود ہیں، بیڈ گورننس اور کرپشن، اور اگر یہ ان دونوں کو نوٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں تو پیپلز پارٹی کے لیے اچھی خبر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستانیوں کے لیے بھی بہتر خبر ہے کہ کوئی لیڈر اگر کرپشن اور گڈ گورننس کے حوالے سے اپنی کلیئر تھاٹس رکھتا اور وہ آگے آئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی پالیٹکس کے لیے بہتر ہے. لیکن ملتان کا جلسہ جس طرح کا لانچ کیا انہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ عبداللہ گل صاحب نے بھی ٹھیک فرمایا، وہ ایک پراپر فورم نہیں تھا ان کے لیے، کیونکہ نہ تو وہ پیپلز پارٹی کا اپنا پلیٹ فارم تھا اور نہ ہی اسے آرگنائز طریقے سے جلسہ ہو سکا. تو دیکھتے ہیں آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عبداللہ صاحب، آپ سمجھتے ہیں آصفہ بھٹو صاحبہ کی انٹری جاندار تھی؟ جس حوالے سے ان کو پلیٹ فارم ملا وہ تمام تر، ایک طرف ان کی تقریر میں کتنا وزن تھا، کانفیڈنٹ کتنی زیادہ لگ رہی تھی وہ بلاول بھٹو کے مقابلے میں کانفیڈنٹ بھی زیادہ تھی اور اس سے تقریر بھی بہت اچھی تھی. جو تقریر آج بلاول بھٹو 5-7 سال بعد کر رہا ہے وہ اس نے اپنی پہلی تقریر اس سے بہتر کی. عبداللہ صاحب، آپ متفق ہیں اس بات سے؟ میں بالکل متفق ہوں، اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ بہرحال ابھی ایک جس کو کہتے ہیں ایک چھپا ہوا رستم، وہ چھپے ہوئے رستم کے طور پر سامنے آئی ہیں. لیکن جو ان کو لانچنگ پیڈ ملا وہ میرے خیال میں اگر پاکستان کا پلیٹ فارم ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، اور پاکستان کے حوالے سے کوئی گفتگو ہوتی اور اسی طرح پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہوتی. لیکن شی واز ویری کانفیڈنٹ. انہوں نے بڑا اسمائل کر کے بڑے اچھے طریقے سے، ان کا جو لباس تھا وہ بہت زبردست تھا. انہوں نے سندھی ثقافت کو بھی سامنے رکھا اور ساتھ ہی ساتھ پاکستانی روایات کو بھی اور مشرقی روایات کو جو ہے وہ رکھا. سر کے اوپر انہوں کا پورا دوپٹہ تھا، ہنس کے مسکرا کے، بالکل ان کا کہیں کوئی جھول نہیں نظر آیا. تو ظاہر ہے ان کی والدہ کا بھی ایک بہت بڑا ان کا جو ڈیمینر تھا وہ بڑا امپریسو تھا. ایک فرسٹ ٹائم اتنی پبلک کے سامنے. ٹھیک ہے سر، میں ایک اور اہم معاملے پہ بھی بات کرنا چاہوں گا، وقت کم ہے. اسی حوالے سے پہلے ملیحہ آپ کا بھی پوائنٹ لینا چاہوں گا. آپ کتنا سمجھتی ہیں کہ کیا اب آصفہ کو مسلسل آگے رکھا جائے گا پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ آصفہ واقعی نسبتاً اگر آپ دیکھیں اپنے باقی بہن بھائیوں کی نسبت کمپیٹنٹ بھی ہیں اور کانفیڈنٹ بھی ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ اگر وہ اپنے پوٹینشل کو پاکستان کے بھلے کے لیے اور کسی اچھے اسٹیٹ کے مقصد کے لیے استعمال کریں تو پھر پاکستانی عوام بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. ادروائز ان کا سارا پوٹینشل ضائع ہو جائے گا. اگر انہوں نے بلاول کی بار بار بات کی جاتی ہے، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ بلاول جس طرح سے تھے، جتنے را تھے اور جس طرح فائن آن دی ایجز نہیں تھے، اور جس طرح سے بلاول نے خود کو پالش کیا، محنت کی،
وہ ساری محنت اکارت جاتی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اپنی ڈائنیسٹک پالیٹکس اور والد صاحب کی کرپشن کو بچانے کے لیے ساری ایفرٹ کر رہے ہیں. یہی ایفرٹ اگر پاکستان کے بھلے کے لیے کی جائے, اگر وہ والد صاحب کو ایک منٹ کے لیے سائٹ پر رکھ کر اپنے نانا کا ویژن یاد کریں کہ وہ پاکستان سے کتنے مخلص تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب, اور ان کی کیا سوچ تھی پاکستان کے حوالے سے, تو یقیناً یہ دونوں ہی اچھا کام کر سکتے ہیں. لیکن انصار عباسی صاحب کا بھی میں 2 گھنٹے پہلے ٹویٹ پڑھ رہی تھی, ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی میڈیا کو موروثی سیاست کو انکریج کرنے کی بجائے پاکستان کا جو فریش ٹیلنٹ ہے, عبداللہ حمید گل صاحب آپ مسکرا رہے ہیں, یقیناً کوئی جواب دینا چاہ رہے ہیں, میں آگے بڑھنا چاہوں گا آپ کو پوائنٹ لے کر. جی میں مسکرا ان کے بات کر رہا تھا کہ جس طرح ملیہ بی بی بات کر رہی تھی کہ شیڈو سے باہر نکل کے, تو وہ تو شیڈو سے اگر بلاول صاحب بھی باہر آئیں تو یقیناً وہ بہت بہتر ہوگا. اور یقیناً کیونکہ پیپلز پارٹی جو کہ چاروں صوبوں کی زنجیر تھی وہ اب صرف سندھ کی حد تک رہ گئی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, آپ کو پوائنٹ آیا سر. اکرم چودھری صاحب, شہباز شریف اور چودھری نثار صاحب کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی ہے, یہ ملاقات کتنی عام ہے؟ ویسے تو یہ ملاقات رسمی ملاقات تھی, تعزیت کے لیے گئے تھے چودھری نثار صاحب شہباز شریف صاحب کی والدہ کی, لیکن ملاقات ہو گئی. چودھری نثار اور میاں شہباز شریف ہمیشہ سے بہت قریب رہے ہیں, بہت ہم راز بھی ہیں, اور اپنی زندگی کے بہت طویل مدت کے جو واقعات ہیں ان دونوں کے ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور یہ دونوں ایک ہی سائٹ پہ رہے ہیں, اور نواز شریف ہمیشہ دوسری سائٹ پہ رہے ہیں. اگر یہ آج ایک سائٹ پہ ہیں اور پی ایم ایل این کو نئی سمت دے پائیں تو شاید پی ایم ایل این اس بیانیے سے باہر نکل سکے جو آج ملک دشمن کی اس میں تبدیل ہو گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کو سوچنا چاہیے, اور میرے نزدیک, میں شیخ رشید کی طرح کو پریڈکشن تو نہیں کر سکتا, لیکن مجھے پی ایم ایل این کا جو مستقبل ہے انہیں اس بیانیے سے بہرحال باہر آنا ہے اگر پاکستان کی قومی سیاست میں کردار ادا کرنا ہے, اور اس کے لیے چودھری نثار ایک اہم ایسٹ ثابت ہو سکتے ہیں. اور ویسے بھی میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ شہباز شریف صاحب کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح سے, آپ کی ریاستی اداروں کے خلاف کبھی بھی اس طرح سے زہر اگلتے ہوئے نہیں پائے گئے. کرپشن کیسز یقیناً ان پر ہیں, ان پر بڑے ٹھوس ثبوت بھی اپنے آپ کے پاس موجود ہیں بقول نیب ذرائع کے, لیکن جو مریم نے بیانیہ اپنا رکھا ہے اسی بیانیے کی وجہ سے جو ڈان لیکس اور یہ جو سارا سلسلہ جب شروع ہوا تھا, ہو سکتا ہے انہیں پی ایم ایل این میں ٹاسک ہی یہ دیا گیا ہو کہ آپ نے نرم ہی لہجہ رکھنا ہے, آپ نے لہجہ سخت اپنانا ہی نہیں ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. نہیں جی, پی ایم ایل این کا کوئی تعلق نہیں ہے چودھری نثار صاحب کی میں اپروچ شہباز سے. شریف صاحب اگر کی آپ شہباز شریف صاحب کی بات کریں, بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ یقیناً کھیلتے ہیں, لیکن شہباز شریف صاحب کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ وہ ریاستی اداروں پر اس طرح سے حملہ آور ہوں. نواز شریف صاحب, اور وہ انہوں نے ہمیشہ, جو ہمیں ذرائع بتاتے بھی ہیں نون لیگ کے اندرونی ذرائع, وہ ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے بڑے بھائی کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے, لیکن چونکہ مریم اب اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کر اس ضد کو فردر کر رہی ہیں کہ ہم نے مطلب اپنا ماضی ایسے سمجھنا ہے کہ لوگوں کو جیسے ڈیمنشیا ہو گیا, کہ لوگوں کی یادداشت کھو گئی ہے اور ان کو یاد نہیں کہ ہمیں لانے والا کون تھا اور اصغر خان کون تھے اور کس سے پیسے پکڑ کے ہم الیکشنز لڑتے تھے, لیکن باتیں ہم نے دوسروں پہ کرنی ہے. تو یہی وہ بیانیہ ہے جس کی وجہ سے شریف خاندان اور نون لیگ اب یہ 2 سیپریٹ اینٹیٹیز بن چکی ہیں. آپ کبھی بیٹھے نا پنجاب کے جو آپ کے ایم پی ایز ہیں نون لیگ کے, یا ایون آپ کے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے نون لیگی ایم این ایز ہیں, سو وہ کوئی بہت خوش نہیں ہے مریم کے اس بیانیے سے. اور اگلے الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ جب ٹکٹس ڈسٹریبیوٹ کرنے کی بات آئے گی تو مریم کے اس بیانیے کی وجہ سے نون لیگ کو ٹھیک ٹھاک ڈینٹ پڑے گا. ٹھیک. عبداللہ حمید گل صاحب, شہباز نثار ملاقات ہے, یہ مریم نواز صاحبہ کے لیے کتنی اہم ہے؟ دیکھیں, شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار کی جو ملاقات ہے یقیناً اس کے اندر کچھ برف تو پگھلی ہے, ماضی کی کچھ تلخیاں, ماضی کی کچھ باتیں کو یاد کیا, کچھ کہ ایک دوسرے سے گلے شکوے, وہ تو اپنی جگہ. لیکن جہاں تک چودھری نثار کا تعلق ہے, ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ انڈیویجولی جو ہے وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائے, اور جس طرح آنکھ اوجل پہاڑ اوجل ہوتا ہے, اسی طرح سے پنڈی کی سیاست نے چودھری صاحب کو اس انداز میں یاد نہیں رکھا, حالانکہ انہوں نے کام بہت کرایا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب, جن کے متعلق ماضی میں کہا گیا کہ وہ شاید اپنے بھائی سے ہٹ کے کوئی کام کریں گے, تو فی الحال ایسی کوئی صورتحال مجھے نہیں نظر آتی, کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہے ان کو معلوم ہے کہ ان کی جتنی بھی سروائیول ہے
وہ مسلم لیگ کے اندر ہی ہے، لیکن مسلم لیگ کا ایک مزاج ہے، صرف نواز شریف صاحب کا اور مریم صاحبہ کا مزاج جو ہے وہ اس سے مختلف ہے اور چند اور لیڈروں کے، لیکن باقی جو مسلم لیگ ہے وہ تو رائٹ ونگ ہے، اور رائٹ ونگ جو ہے کبھی بھی فوج کے ساتھ یا اپنے اداروں سے یا اپنی ریاست سے جو ہے وہ اس قسم کا معاملہ نہیں کرتی جس طرح سے اس بار دیا گیا ہے۔ یہ یقیناً آنے والے دنوں کے اندر جو ہے اس کا ایک مختلف رنگ نظر آئے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ابتدائی ملاقات ہے، اس کے بعد کی ملاقاتوں کے بعد ہی کچھ آپ حتمی نتیجہ جو ہے وہ قائم کر سکیں گے، اس سے پہلے میرے خیال میں یہ صرف قیاس آرائیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، عبداللہ حمید گل صاحب، اکرم چودھری صاحب، ملیہ ہاشمی صاحبہ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے دیکھا تھا ناظرین، یہاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اپوزیشن کی تحریک بھی زور پکڑ رہی ہے اور حکومتی کارکردگی ہی ہے جو اس زور کو کم کر سکتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔